बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूँ नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआ में हमें भी शामिल रखते होंगे। आज का प्रोग्राम सुबह वतन आपका अपना प्रोग्राम, जिसका आपको इंतज़ार रहता है। लाइव प्रोग्राम के 2 दिन होते हैं, जैसे आपको पता है, पीर और मंगल का दिन, जिसमें लाइव आप अपने इस प्रोग्राम में शिरकत भी कर सकते हैं। और ये दोबारा टेलीकास्ट होने का टाइम हमारा इसी तरह से रात को होता है 10 से 12 बजे तक। रिपीट टेलीकास्ट भी होता है आपका अपना सुबह वतन प्रोग्राम का फॉर्मेट आप जानते हैं। तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, करने का काम आपको बताया जाता है, सवालात के जवाबात बताए जाते हैं, आज की किताब के हवाले से आपको बताते हैं। फिर मौजू होता है जो दिन के हवाले से एक दिन में हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। माफ़ कीजिएगा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अशरा ज़ुल्हज्जा में करने के काम। अब आने वाले दिन बड़े अहम हैं। वैसे तो ज़िंदगी का हर गुज़रता दिन बड़ा अहम है, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो दिनों के सरदार होते हैं। उन दिनों में काम करने की कुछ अपनी ही फजीलत, अपनी ही कुछ अफादियत होती है। कुछ फ़वाइद ऐसे होते हैं जो हम थोड़े वक्त में ज़्यादा हासिल कर सकते हैं सवाब के हवाले से। इसी तरह से इन दिनों को जानने के लिए आज हम ख़ास तौर पे गुफ्तगू करेंगे, और वो कौन से काम हैं जिनको करके हम ज़्यादा फजीलत, ज़्यादा हम सवाब हासिल कर सकते हैं। फिर आज आपका अपना एक और पसंदीदा सेगमेंट ख्वाबों की ताबीर, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। कुछ ख्वाब जो आप देख रखे होते हैं आपने, वो आप हमें लिख भेजते हैं, उनको हम शामिल करते हैं और फिर उनकी ताबीर के हवाले से जो मुख्तलिफ पहलू होते हैं वो आपके सामने रखते हैं। हम दो नात भी शामिल किए जाएंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनका आपको पहले तारुफ करवा दूँ। तलावत कुरान करीम के लिए कारी यूसुफ अल-मशारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। गला आज ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले दिनों तो ऐसा हो गया कि आप तशरीफ भी लाए और मामला कुछ इस तरह से हुआ। आज बेहतर है, कदर बेहतर है माशाल्लाह जी। ठीक है, इनके साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हदीस और शरई उलूम के उस्ताद, PhD स्कॉलर और आपके सवालात के जवाबात देने वाले। आप जानते हैं, नाम अब मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं, लेकिन चूँकि फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। कभी तरबूज से, कभी आम से, मुख्तलिफ अनवा इक़साम के अल्लाह ताला की नेमतें हमें मिल रही हैं माशाल्लाह। बड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जी। बहुत सी गुफ्तगू करेंगे, सवालात के जवाबात, आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे। इससे पहले आपको बताते चलें कि आपका अपना प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। ताउन करने वालों में हमारे साथ आज भी मौजूद हैं दारुस्सलाम इंटरनेशनल, इनके साथ हैं जी सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल और नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। इन तमाम के इश्तराक से, इन तमाम के ताउन से सुबह वतन का प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह अगर आप हमें लाइव कॉल करना चाहते हैं, तरीका आपको पता है, हमारा नंबर है 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000 पर डायल कीजिए, हमसे गुफ्तगू कीजिए। गुफ्तगू करते हुए टीवी का वॉल्यूम, टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें, और ख़ास तौर पर जब आप बात कर रहे हों तो कोशिश किया करें मुख्तसर बात करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स शामिल हो सकें। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 0321-565-2000, यानी 0321-565-2000। इस पर आप डायल नहीं करेंगे, ये आपका राब्ता नंबर है। मैसेज के हवाले से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें, ऑडियो अपनी आवाज़ की सूरत में मैसेज भेज सकते हैं, और रिटन सूरत में लिख के भी आप अपना मैसेज हमें भेज सकते हैं। सवालात के जवाबात जानने के लिए, शरई रहनुमाई के हवाले से, अपनी राय का इजहार करने के लिए, ख्वाबों की ताबीर जानने के लिए, और जादू जन्नात के सवालात और उनका हल जानने के लिए आप यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। कारी साहब की जानिब बढ़ते हैं, गुजारिश करते हैं कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्रि वलयालिन अश्रिन वश्शफ़्इ वल वत्रि वल्लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिआद इरम ज़ातिल इमाद
التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर सब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है आपका और अदायगी आपकी भी माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत अंदाज़ है। बड़ी साहब खुलासा बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। निज़ामी भाई कारी साहब ने सूरह अल-फजर की तिलावत फरमाई है। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया और आखिरत तक पहुँचने का बड़े खूबसूरत अंदाज में खुलासा ही बयान कर दिया। मुख्तसर स्टोरी आप इसको कह सकते हैं, ज़बरदस्त, जो एक नशिस्त में पढ़ी जा सके। तो शुरू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जो ज़ुल अशर का आप तज़किरा कर रहे थे उसके बारे में अल्लाह ताला ने कसम खाई, वल फजरी वलयालिन अशर, फजर की कसम
اور یہ جو 10 راتیں آ رہی ہیں، رات کا ذکر ہو تو دن بھی ساتھ شامل ہوتا ہے، اسلامی دن 24 گھنٹے کا ہے، جی تو رات اور دن کا جہاں بھی تذکرہ ہو تو مراد رات اور دن دونوں ہوتے ہیں. تو یہ 10 راتوں کی بھی اللہ نے قسم کھائی، واللیل اذا یسر، اور رات جب وہ چھا جائے اس کی بھی قسم کھائی. اور پھر کہا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل والوں کے لیے اتنی قسم کافی نہیں ہے؟ کافی ہے. مالک دونوں جہانوں کا مالک خالق قسم کھا رہا ہے. 10 راتوں کی قسم کھائی، فجر کے ٹائم کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی. اور اس کے بعد پھر آگے مختلف قوموں کا ذکر ہے، فرعون کا ذکر ہے، قوم سمود کا فکر ہے، عاد کا فکر ہے کہ یہ وہ تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر جب اللہ نے ان کو پکڑا تو یہ بھاگ نہیں سکے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کا تذکرہ کیا کہ جب اللہ کے انعامات آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ خوش ہوتا ہے، میرے رب کا بڑا کرم ہے، میرے رب کا بڑا فضل ہے، میرے رب کی بڑی عنایات ہیں. اور جب وہی مالک تھوڑا سا امتحان لیتا ہے، آزمائش آتی ہے، تو بندہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے، وہ ہو میرا بڑا برا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھو اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یتیموں کا مال نہیں کھاؤ، وراثت نہیں کھاؤ، حقداروں کو حق دے دو. اگر اس طرح کرو گے تو اینڈ پر پھر رزلٹ ہے کہ دنیا اچھے طریقے سے گزارو گے، اللہ کے احکام کے مطابق گزارو گے، تو اللہ رب العزت فرمائے گا اے مطمئن جان میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا. اور اگر کسی نے اللہ کے احکامات کی روگردانی کرتے ہوئے اپنی منمانی زندگی گزاری، نافرمانی میں زندگی گزاری، تو اللہ رب العزت نے کہا اس دن پھر میری پکڑ جیسی پکڑ بھی کسی کی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اور میں جس طرح سزا دوں گا ویسی سزا بھی کسی کی نہیں ہوگی. تو اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین. اپنے نیک فرما بردار بندوں میں شامل فرما کر ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، اور سنہرے حرفوں سے لکھا اس کا ٹائٹل، اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، نام بھی بڑا خوبصورت ہے. جیسا نام ہے ویسے ہی اس کا ٹائٹل بھی آپ دیکھیں جو فرنٹ ہے کتاب کا، سنہرے نقوش. یہ ہے جی آج کی کتاب، یہ آپ کو دکھا رہے ہیں. مولانا عبد المالک مجاہد صاحب کے دل موہ لینے والے قلم اور دلچسپ پیرائے میں شاندار واقعات اس میں درج ہیں. تاریخ اور سیرت کے 20 واقعات، سطر قابل مطالعہ، ہر واقعہ سبق آموز ہے جی، اور قائدانہ صلاحیتوں، بلند حوصلوں اور عمدہ کرداروں کو اختیار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور اس کے ساتھ ایسا یگانہ انداز ہے کہ ایک کے بعد دوسرا واقعہ پڑھنے کو دل کرتا ہے. 20 واقعات پر مشتمل یہ شاندار کتاب ہے. اگر آپ یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسلم لائبریری میں ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں، خوبصورت اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ، تمام آؤٹ لیٹس پہ یہ فزیکلی دستیاب ہے. اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں، darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے، اور یہ کتاب آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی. آج کی کتاب، اس کتاب کو ہم یہاں سامنے رکھتے ہیں اور دیکھیں یہاں بھی جگمگا رہی ہے، سنہرے حروف، سنہرے نقوش اور سنہرے اس کے اپنے ٹائٹل کے ساتھ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، اس سے پہلے کہ ہم کرنے کا کام جانیں، ہمارے آج کے سیگمنٹ کے پہلے کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی آپ؟ محمد رضوان صاحب بہاول نگر سے کال کر رہے ہیں. ہم بالکل ٹھیک ہیں رضوان بھائی، بتائیے آج کیا پوچھیں گے؟ جی قاری صاحب کی آواز بہت پیاری ہے، اور مفتی صاحب کو بھی میرا بہت پیار بھرا سلام. جی وعلیکم السلام. قاری صاحب خود بھی پیارے ہیں ماشاءاللہ. جی میرا یہ سوال ہے جی کہ جو کہتے ہیں نا بھی بال کٹوا کے 10 دنوں سے پہلے جو تو ناخن تراش لیں، اس کو سنت کا ثواب ہوتا ہے، اس کے بارے میں بتا دیں. بتا دیتے جی. 10 دن آ رہے ہیں جی، ان میں اچھے کام کون کون سے کیے جائیں، بس یہ بتا دیں. اور روزے کے بارے میں ان دنوں میں کوئی روزہ بھی آ رہا ہے. اچھا رضوان، اور کچھ رہ گیا تو وہ بھی پوچھ لیں جلدی سے. آپ سارا کچھ تو پوچھ لیا آپ نے، اکٹھا ہی کر دیا رضوان. اچھا میں ابھی پوچھتا ہوں، اور ہمارا آج کا سیگمنٹ بھی جی ٹھیک ہے رضوان، ہمارا آج کا سیگمنٹ بھی یہی ہے، اور آپ پروگرام تو دیکھتے ہی ہیں ماشاءاللہ، ڈیٹیل میں ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد رضوان، آپ نے کال کی ہے. بڑی صاحب چلیں مختصراً فی الحال بتا دیجیے. وہ ہم جواب دے دیتے ہیں. ہاں جی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا رأیتم حلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ.
جس بندے نے قربانی کرنی ہو، پروگرام اس کا ہے، نیت ہے، قربانی خرید لی ہے یا خریدنے کا اب بھی پروگرام ہے، تو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد اپنے ناخن نہ تراشے اور اپنے بال نہیں کاٹے۔ کب کاٹے؟ قربانی کرنے کے بعد۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ عظیم اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک، تو جن لوگوں نے قربانی نہیں کرنی یا نہیں کر سکتے یا جن کی استطاعت نہیں ہے، سنن نبی داود میں ایک روایت ہے کہ شخص ایسا ہی آیا کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو قربانی کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا تم اپنے ناخن روک لو، اپنے بال روک لو، اور قربانی جب لوگ کر لیں گے اس کے بعد جا کر تراشو گے ناخن اور بال کاٹو گے تو تمہاری یہی قربانی ہے۔ اس کی سند اگرچہ کمزور ہے لیکن بعض علماء نے کہا کہ نہیں، حسن درجے کی ہے اور قابل عمل ہے۔ تو جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی اگر اللہ سے ثواب لینے کی نیت سے اپنے بال چھوڑ دیں 10 دنوں میں اور ناخن نہ تراشیں اور قربانیاں جب ہو جائیں تو اس وقت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر و ثواب دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک، باقی ہم نے سیگمنٹ ابھی باقاعدہ پورا دوسرا سیگمنٹ اسی پہ کرنا ہے، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ بڑی صاحب، اس سے پہلے کہ میں لائیو لنک کے جو سوالات ہیں جو ہمیں مل رہے ہیں جو ریٹن میں وہ شامل کروں، کرنے کا کام بتا دیں۔ کرنے کا کام، اللہ اکبر، یہ جو اللہ کے محبوب ترین، عظیم ترین اور اعلیٰ ترین دن آئے ہیں نا، ان کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ ان 10 دنوں سے بڑھ کر پورے سال میں کوئی دن ایسے ہیں ہی نہیں ہیں جو اللہ کو زیادہ محبوب ہوں ان میں نیک عمل۔ تو جتنی نیکی ان 10 دنوں میں اللہ کو محبوب ہے باقی کسی دن میں نہیں ہے۔ کوئی نیکی بھی، بڑی سے بڑی نیکی بھی باقی دنوں میں کی ہوئی ہو تو ان دنوں کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی مقابلہ نہیں کرتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جی، اللہ کے نبی اگر باقی دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو، اپنی جانیں قربان کی ہوں، مال قربان کیا ہو، وہ بھی برابر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، وہ شخص خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، ہاں وہ بندہ افضل ہو سکتا ہے کہ جو مال لے کر جاتا ہے جہاد کے لیے، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اس کا گھوڑا بھی وہیں پر قربان ہو جاتا ہے، وہ تو افضل ہو سکتا ہے۔ باقی کوئی بندے کا کسی کی عمل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان 10 دنوں میں کی ہوئی نیکی۔ سبحان اللہ۔ تو ان 10 دنوں میں نیکیاں بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے۔ کون کون سی نیکیاں ہیں؟ ہر قسم کی نیکی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی ہے۔ جی، تو ہر قسم کی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ان دنوں میں کریں تو یہ باقی سال کے دنوں سے ہر بڑی سے بڑی نیکی سے بھی عظیم ہو جائے گی، افضل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ یہ عمل ہم بھی کریں دنوں میں۔ الحمدللہ۔ ایک کالر ہیں اور ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی ہے جی، ابھی دوبارہ جیسے ری جوائن کرتے ہیں تو شامل کر لیں گے۔ کچھ لنک پہ جو ہمیں کمنٹس آئے ہیں ریٹن میں وہ شامل کرتے ہیں۔ الیاس ملک صاحب مجھے سلام بھی کہہ رہے ہیں، مجھ سے تعزیت بھی کہہ رہے ہیں میری ساس محترمہ کے حوالے سے۔ جی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے اور ان کی کمی کبھی پوری نہیں ہوگی ہماری زندگی میں۔ وہ میری ماں کی طرح مجھ سے پیار کرتی تھیں اور وہ میری ماں ہی تھیں یقیناً۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین۔ آمین۔ فیصل صدیق لکھتے ہیں السلام علیکم نوید بھائی، مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بیمار حاجی جو چل نہیں سکتا اس کی طرف سے کوئی شیطان کو کنکر مار سکتا ہے؟ جی ہاں، ان کے ساتھ جو بھی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ساتھ ہے، یا ایون کسی دوسرے حاجی کو اگر وہ اکیلے چلے گئے ہیں جی، تو کسی دوسرے حاجی کو دے دیں کہ وہ ان کی نیابت کرتے ہوئے ان کی طرف سے کنکریاں مار آئے۔ ٹھیک ہے۔ الیاس ملک اور نرگس صاحبہ جی آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں قاری صاحب، اور کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے تلاوت کی ہے، بہت خوبصورت آپ کا انداز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں جی۔ اور آگے عرفات شیخ لکھتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بہن ہیں نظامی بھائی اور شیخ صاحب محترم مفتی اجمل بھٹی صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ نظامی بھائی میں انڈیا کشمیر سے ہوں جی، بالکل ہمیں پتہ ہے جی، اب تو ہمیں یاد ہو چکا ہے، مجھے اپنے ایسے جو ریگولر لکھنے والے ہیں، صبح وطن دیکھنے والے ہیں، پیغام ٹی وی سے سیکھنے والے ہیں،
وہ میرے ذہن میں ہیں، اور اب ان کے بارے میں جیسی میں نام دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ کی والدہ کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور آپ کی زوجہ محترمہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری بہن بہت شکریہ، آمین۔ آپ کی دعاؤں کی ضرورت رہتی ہے، اور جو آپ صدق کے دل سے دعا کرتے ہیں وہ یقیناً ہمیں بڑا اچھا، بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑی اچھی ہمیں فیل آتی ہے کہ ہم ایک فیملی ہیں، پیغام ایک فیملی ہے، صبح وطن کے دیکھنے والے ایک فیملی ہیں ہم سب، اور ہم سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ نے میرا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے۔ بہت شکریہ جی۔ لے جی، ریٹرن میں کچھ جو کویسچنز ہیں ان کی جانب بڑھیں بڑی صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو۔ بسم اللہ۔ پوچھا گیا ہے کیا ذوالحجہ کے پہلے 9 دن روزے رکھے جا سکتے ہیں؟ ہاں جی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور 10واں دن چونکہ عید کا ہے تو عید والے دن اللہ کے نبی نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ تو پہلے 9 دن اللہ ہمت دے، توفیق دے تو روزہ رکھیں، بہت فضیلت والا عمل ہے، بہت شان والا افضل عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ، جو بندہ اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھ لے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ 9 کے 9 رکھ لے سبحان تو اللہ، جہنم سے تو بہت دور چلا جائے گا، بڑی صاحب کتنا جنت کے خوبصورت بہت پیکیج ہے، قریب ہو جائے گا۔ بڑا اچھا پیکیج ہے، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو اللہ ہمت دے، توفیق دے، تو میکسیمم اگر 9 کے 9 رکھ لیں تو کیا بات ہے، وگرنہ آج کل موسم گرم ہے، دن بھی بہت طویل ہے، تو جتنے آسانی سے رکھے جا سکے رکھنے چاہیے، رکھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ ویسے ریڈی ہیں؟ ابھی ہم وارڈروب میں دونوں بھائی ایک بات ہاں کر جی، رہے تھے، اور وہ انشاءاللہ، بات آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ، کہ اس گرمی میں ہم نے وہ ذمہ داری انشاءاللہ سر انجام دینی ہے، اور اس کے حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے جی۔ چلیں ہم اس کا مختصر سا خلاصہ اس کویسچن میں کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، پوچھا گیا قربانی کے جانور کے کون سے عیوب ہیں جن کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں ہوتی؟ ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بڑے بڑے عیب جو ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ ان کو جانور خریدتے وقت خصوصی طور پر دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے۔ جی، سب سے پہلا عیب العورا البین عورها، جانور کی آنکھیں چیک کریں، اس کی آنکھ مکمل طور پر واضح نظر آ رہی ہو، کلیئر نظر آ رہی ہو کہ اس جانور کو اس آنکھ سے نظر نہیں آتا، یہ آنکھ ڈلا ہے ہی نہیں، اگر ہے تو اس کو نظر نہیں آتا تو ایسا جانور اللہ کی راہ میں پیش نہ کریں۔ والارجا البین ارجها، اور وہ لنگڑا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ لنگڑا رہا ہے، اس سے چلا نہیں جا رہا، کلیئر نظر آ رہا ہے کہ وہ بالکل ایک ٹانگ سے معذور ہے، وہ بھی نہیں لگے گا۔ والمریض التی یبین مرضها، اور وہ بیمار جو گرا پڑا ہے بیچارہ، منہ سے جاگ نکل رہی ہے اور وہ اس کی لاشیں نکل رہی ہیں، وہ گرا پڑا ہے، بالکل آخری سانسیں لے رہا ہے، یہ بھی نہیں لگے گا۔ والکثیر التی لا تنکی، اور چوتھا وہ جانور جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، جس میں گوشت ہی نہیں ہے، جس کی ہڈیوں میں میخ ہی نہیں ہے، تو وہ جانور بھی نہیں لگے گا۔ یہ 4 بڑے بڑے عیب ہیں جو خصوصی طور پر دیکھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں کہ جانور کا کان آدھا سے زیادہ نہ کٹا ہوا ہو۔ بعد ہمارے ہاں بڑی عجیب و غریب قسم کی عادت ہے کہ جب بڑے بڑے ریوڑ ہوتے ہیں نا تو وہ نشانی لگانے کے لیے تھوڑا سا کان کاٹ دیتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا اگر ہو معمولی سا تو پھر تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ درمیان سے چیرا ہوا ہو، 2 نظر آ رہے ہوں تو پھر ایسا جانور بھی نہیں ہے۔ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا توڑ دیا گیا یا ٹکر ماری تو ٹوٹ گیا تو وہ جانور بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دانت، یہ جو ہمارے ہیں نا شریف لوگ، یہ دانت خود توڑ دیتے ہیں دوندہ دکھانے کے لیے، تو اگر اس طرح کا ظلم کیا ہو، بعض دفعہ ہم نے منڈی میں دیکھا بھی تھا، کچھ سال پہلے ہم گئے تھے تو خون نکل رہا تھا بیچارے بکرے کا، تو یہ ظلم جو کرتے ہیں یہ بیماری حضرات، اگر ایسا جانور ہو جس کے دانت خود توڑے گئے ہیں تو وہ بھی نہیں۔ دوندہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آج کل تو مارکیٹ میں ایک نیا ٹرینڈ آیا ہوا ہے، دانت لگائے بھی جا رہے ہیں، اللہ کچھ عرصے سے یہ آ رہا ہے کہ یعنی پرانے نکال کے تو 2 بڑے دانت لگائے جا رہے ہیں، اور یہ بڑا مارکیٹ میں بزنس ان ہے۔ اب میں نے آئیڈیا نہیں دیا جی یہ کہ لوگ شروع نہ کر دیں، لیکن یہ ہو رہا ہے اور یہ بہت بری بات ہے۔ مسلمان کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المکر والخداع فی النار، دھوکہ، فراڈ، یہ تو بندے کو جہنم میں لے جائے گا۔ تو مسلمان کو قربانی، ایک تو آپ منہ مانگے دام لے رہے ہو اور حاجی قربانی کرنے والے دے بھی رہے ہیں، اس کے بعد پھر مزید آپ فراڈ بھی کریں تو یہ بہت زیادتی ہے۔ سوری میں وہ بات آگے گزر گئی، اس کے ساتھ ایک اور بھی کہ دم کٹی ہوئی ہو، دم کٹی ہوئی ہو تو دم لگا دیتے ہیں۔ اللہ
پاکستان، دم اگر پوری کٹی ہوئی ہو تو یہ بھی جانور عیب دار ہے۔ تو قصہ مختصر کیا ہے کہ وہ عیب جو آپ کو دیکھنے میں عیب لگ رہا ہے، وہ عیب اگر ہو تو وہ جانور اللہ کی راہ میں پیش نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک اور جس کو ہمارے ہاں عیب بنا دیا گیا ہے کہ جانور خصی ہو تو وہ عیب دار ہو جاتا ہے، وہ قربانی نہیں لگتا، یہ بالکل غلط فضول بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکرے کیے تھے وہ خصی تھے۔ خصی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جانور موٹا تازہ ہو جائے گا، پل جائے گا۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں ہم تو جانوروں کو باقاعدہ موٹا تازہ کرتے تھے، پالتے تھے باقاعدہ بڑے شوق سے۔ تو اس کو موٹا تازہ کرنے کے لیے اگر خصی کیا گیا تو پھر یہ وہ عیب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اس کی بڑھوتری کے لیے ہے، اس کی افزائش کے لیے ہے، اس کے فائدے کے لیے ہے، تو پھر یہ عیب نہیں ہے، اس کے ساتھ قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس پہ ڈیٹیل میں ہم پروگرام بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کرنے والے ہیں اور اس میں ساری یہ چیزیں ہم کور بھی کریں گے اور آپ کو ایک ایک چیز بتائیں گے۔ بلکہ حالیہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے کہ ایک بکرے کو بہت ہیلدی دکھانے کے لیے اس کے اوپر سوئی دھاگے سے اون لگائی گئی اور اس کو بڑا فربا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ کے بندو راہ راست پہ آ جاؤ، اور وہ ان کو بیسن والا پانی پلا دینا اور ان کو پیٹ پھلا دینا، اذیت جانور اور وہ آپ اتنا موٹا لے کر آتے ہیں اور رات ساری وہ پیشاب کرتا ہے، صبح کو وہ مرغی بنا ہوتا ہے، ساری ہوا نکل جاتی۔ نہیں جی، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، مت کریں گے آپ اپنے لیے تو مشکلات اکٹھی کرتے ہی ہیں، چند ٹکوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول نہ لیں اور لوگوں کی بد دعائیں نہ لیں۔ اس پہ ہم باقاعدہ پروگرام انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کرنے والے ہیں، اس کو کور کریں گے۔ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آگے سوال جو ریٹن میں ہمیں موصول ہوا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت کن باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے؟ جی ابھی میں نے بتایا کہ اس کے کان چیک کریں کہ پورا کٹا ہوا نہ ہو یا آدھا سے زیادہ نہ کٹا ہو، آنکھ چیک کریں کہ آنکھ اس کی نکلی ہوئی نہ ہو یا وہ بہنگا نہ ہو، اس کے جسم کو چیک کریں کہ اس کے اندر گوشت ہے، اس کے اندر میخ ہے، وہ موٹا تازہ پلا ہوا ہونا چاہیے، اس کی ٹانگیں چیک کریں کہ وہ لنگڑا نہ ہو، اس کے سینگ چیک کریں کہ توڑے نہ ہوں یا ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، تو اس کا جسم پورا صحیح سلامت ہونا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کے ساتھ نا مفتی صاحب جو چیز ذہن میں آ رہی ہے کہ جیسا اکثر دوندا، چوگا، کھیرے کے حوالے سے 2 دانت 4 دانت، یہ ذرا واضح کر دیجئے، مجھے لگتا ہے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانتا جانور ذبح کرو۔ تو 2 دانتا جو ہے اس میں بکرا اور دمبا، بکرا الگ ہے، دمبا الگ ہے۔ بکرا جو ہے وہ 1 سال سے اوپر بلکہ 2 سال کے قریب جب ہوتا ہے تو تب جا کے وہ دوندا ہوتا ہے، تقریباً 1.5 سال سے اوپر ہو جائے تو پھر جا کر دوندا ہوتا ہے، یا سال سے اوپر تو لازمی ہونا چاہیے۔ اور جو چھترا ہے یا جو ہے دمبا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کا بھی، اس کو جو ہم کھیرا کہتے ہیں نا، 1 سال کا ہو اور موٹا تازہ ہو اور آپ کو دوسرا دوندا جانور نہ مل رہا ہو یا مل بھی رہا اور آپ نے پالا ہوا ہے، بہترین 1 سال کا ہو گیا، تو اس میں قربانی جائز ہے۔ اور بیل جو ہے وہ 2 سال سے اوپر ہو جائے، 3 سال کے قریب تو پھر وہ دوندا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اونٹ جو ہے وہ 4 سال کا ہو تو پھر وہ دوندا ہوتا ہے۔ تو اس طرح دوندا ہونا یعنی سامنے والے 2 بڑے دانت اس کے آنے کے بعد گر جائیں اور نئے اگنے شروع ہو جائیں تو اس کو دوندا کہتے ہیں، یہ اس کی نشانی ہے۔ جی، بعض دفعہ جانور عمر کے لحاظ سے پورا ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے دانت ابھی باقی ہوتے ہیں، وہ گرے نہیں ہوتے، تو وہ جائز ہے کہ اس کا عمر جو ہے وہ 2 سال 3 سال 4 سال ہو چکی ہے، بیل کی 2-3 سال، اونٹ کی 4 سال، اور 2 بکرا چھترا جو ہے وہ 2 سال کا اگر ہو گیا ہے اور دانت اگر نہیں بھی گرے تو بھی وہ جائز ہے، یا ایک گر گیا ہے، دوسرا بھی آ رہا ہے، یا ایک ابھی ہے نہیں، لیکن عمر اس کی کلیئر ہو، عمر کلیئر ہو، گھر میں پالا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کی عمر اتنی ہوگی تو پھر وہ جائز۔ لیکن مفتی صاحب اگر بازار سے خرید رہے ہیں تو اس کی جسامت کے حوالے سے پھر ہم اس پھر وہ جسامت نہیں، پھر وہ دانت ہی دیکھنے پڑیں گے، اس کی نشانی دانت ہی ہے، صرف دمبے اور چھترے کے حوالے سے، چھترے کے اندر 1 سال کا جو پلا ہوا موٹا تازہ ہو وہ جائز ہے۔ اچھا، اکثر لوگ جو کہتے ہیں، جب آپ اور میں خریدنے جاتے ہیں، ہمارے ویورز بھی خریدنے جاتے ہوں گے، ایک کہتے ایک ٹرم ہے پکا کھیرا، پکا، یہ پکا کھیرا کیا ہے؟ وہی نا، بیچنے کے لیے ایک ٹرم بنا لی ہے۔ جی، بکرے کے اندر میں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، 2 دانتا ہی کرو۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ پکا کھیرا، مطلب یہ 1 سال کا ہو گیا ہے لیکن ابھی یہ دوندا نہیں ہوا، لیکن یہ پکا کھیرا ہے، یعنی یہ دوندا ہونے کے قریب ہے۔ تو یہ قریب والی کوئی بات بکرے میں نہیں چلے گی، چھترے میں چل سکتی ہے، دمبے میں چل سکتی ہے،
کہ آپ اس کو کچا کھیرا کہیں یا پکا کہیں وہ لگ جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن بکرا دھوندا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آگے پوچھا گیا ہے کیا قربانی کے جانوروں کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنا محض ریاکاری ہے؟ آج کے دور کا یہ بڑا پرفیکٹ ایک کوسچن ہے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرمائے. جی. صحابہ کرام اپنے اعمال نیکیوں کو جتنا چھپا کے کرتے تھے ہم اتنا ہی زیادہ لوگوں کو دکھا کے کرتے ہیں. ہم نے سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز بھی وائرل کرنی ہوتی ہیں, بلکہ قربانی کے تمام مراحل اس کو دکھائیں گے, گوشت بانٹتے ہوئے دکھائیں گے. تو اس کا کیا فائدہ ہے سوائے شہرت کے حصول؟ تو یہ بہت بڑا عیب بن جاتا ہے. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء یعنی شرک, کہ میں اپنے پارٹنروں سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں, مجھے کسی کی پارٹنرشپ قبول ہی نہیں ہے. جس عمل میں بھی تھوڑا سا بھی یہ آ جائے نا کہ چلو ریاکاری تو اللہ بچائے, ایسے زبان میں لفظ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے, لیکن یار کیا ہے اگر تھوڑی سی شہرت بھی ہو جائے گی, تھوڑی سی ویڈیو ڈال دیں گے, ویوز آ جائیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے بھی کوئی عمل نیکی کا کیا اور میری رضا کے ساتھ اس میں کچھ اور چیز بھی ساتھ شامل کر لی تو میں اس کا سارا ثواب ان کو دے دیتا ہوں, لے جو مجھے نہیں چاہیے. اللہ قبول ہی نہیں کرتے. تو اگر اس میں ریاکاری آ گئی کہ تھوڑی سی شہرت ہو جائے, بلے بلے ہو جائے, واہ واہ ہو جائے, محلے والوں کو پتہ لگ جائے کہ میں نے اتنے لاکھ کی قربانی کر دی, اتنے کروڑ کی قربانی کر دی, میں نے تو اتنا گوشت بانٹا جی 3 دن گوشت ہی بانٹتا رہا ہوں, تو اس ریاکاری کو اللہ رب العزت قیامت والے دن بری مجلس میں کھڑا کر کے اللہ سنا دے گا کہ یہ وہ ریاکار ہے جو میرے لیے نیکیاں کرتا تھا اور دکھاتا لوگوں کو تھا. تو اللہ تعالیٰ سے اخلاص کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری ان قربانیوں کو قبول فرما لے, اور اس طرح کے جو اوچھے ہتھکنڈے ہیں شوشے کرنے ان سے بچ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں بڑی سے, بلکہ میں اگلا کوسچن میرا اس سے ریلیٹڈ ہی ہے. آپ نے اپنا ایکسپیرینس بتانے, ذرا ذہن کو فریش کر لیں اس حوالے سے کہ کون سا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے. سوشل میڈیا پہ یقیناً آپ ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہوں گے اپنے ہی وال کے اوپر, چاہے وہ کوئی بھی میڈیم ہے سوشل میڈیا کا, اپنی ہی وال کے اوپر اپنے اکاؤنٹ کے اوپر لکھتے ہیں میں اپنے قربانی کے بیل کے ساتھ یا میں اپنے قربانی کے بکرے کے ساتھ. اللہ اکبر, واٹ از دس نانسنس سر. یہ یعنی کیا کرنے والی حرکت ہے؟ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے اللہ تعالیٰ بچائے. ریاکاری سے بچائے. ٹھیک ہے, آگے کویسچن آپ کے لیے ہے جی. قربانی کا جانور خریدنے کے حوالے سے آپ اپنے کوئی تجربات شیئر کیجئے, چاہے وہ جیسے بھی ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں. اللہ المستعان, اللہ المستعان. اس مسئلے میں افراط و تفرید پایا جاتا ہے. جی. خریدار بھی کچھ زیادتی کرتے ہیں اور کچھ بیپاری حضرات بھی زیادتی کرتے ہیں. دونوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. جی. قربانی لینے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ اتنا اس کو ٹینشن میں ڈالو کہ اس کو پسینے آ جائیں, یعنی اتنی بارگیننگ کرو بری طریقے سے کہ وہ رونے والا ہو جائے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا, خریدنے اور بیچنے والے دونوں طرف سے ایسے ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے دعا دی ہے, کائنات کے امام نے دعا دی ہے, رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى. اللہ اس بندے پر خصوصی رحم فرمائے جو بیچتے وقت نرمی کرتا ہے, جو خریدتے وقت نرمی کرتا ہے, جو مال کا تقاضا اپنا قرض واپس لینے وقت نرمی کرتا ہے, تو اللہ اس پر رحم فرمائے. ہمارے ہاں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. آپ بیپاری کے پاس ابھی آپ تجربہ کر کے آئے ہیں نا کہ مناسب سا جانور چھوٹا سا درمیانہ سا اور 3 لاکھ 4 لاکھ مانگ رہے ہیں. اور میرے ایک دوست گئے ہیں بکرا لینے, تو وہ کہتے ہیں میرے بزرگ تھے انہوں نے بکرا لینا تھا تو مجھے ساتھ لے گئے. تو ہم نے موٹر سائیکل کھڑی کی, پہلا بکرا جو نظر آیا نا تو حافظ صاحب نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو معمول درمیانہ سا تھا. تو بیٹا کتنی قیمت کہتا ہے 1,75,000. تو کہتے ہیں وہ میرے بزرگ اتنے ناراض ہوئے کہ وہ انہوں نے منڈی کے اندر جانا یا دیگر جانور چیک کرنے مناسب کہتے واپس آ جاؤ. اسی ایک بکرے کا جان کے واپس چلے گئے کہ یار کو خدا کا خوف کرے, کچھ جانور کی قیمت مانگے نا, آپ اس طرح تو نہ کریں. اچھا دوسری طرف جو میرا تجربہ نا وہ کئی سال پرانا ہے جی. اس وقت ابھی میں تو اب کافی سال ہو گئے نہیں, بچے لے آتے ہیں قربانی, میں کئی سال ہو گئے نہیں گیا. تو اس سال میں جب گیا ایک دوست بھی تھا اور بچے بھی ساتھ تھے چھوٹے چھوٹے, چلے جی بکرا لے کے آتے ہیں. اس وقت ابھی 50,000 کا بکرا, اچھا بکرا آ جاتا تھا. جوڑی ہے جی 1,20,000 کی, 60,000 کا ایک ہو گیا. ہم نے اس کو کہا یار ہم نے ایک لینا ہے, آپ ایک ہمیں دے دیں, 60 کا دے دیں.
दो एक 20 के हैं तो एक हाँ जी, 60 का दे दो। 60 का नहीं जी, हमने जोड़ी ही बेचनी है। हमने बड़ी मिन्नतें की, बकरा हमें पसंद आ गया, बच्चों को भी पसंद आ गया, बच्चे मेरे उसको के छोटे थे, बाबा यही लेना है यही लेना है। हमने उसको 65,000 की ऑफर कराई कि यार 5,000 जायद ले ले, दे दे, नहीं माना। हम मिन्नतें करते रह गए। इतने में एक पूरी टीम आई, उनके साथ ट्रक भी था, लोडर, और हाँ भाई ये जोड़ी कितने की है, ये जोड़ी कितने की, ये जोड़ी कितने की है, वो कीमत बताता रह गया। रखो भाई रखो भी रखो, पकड़ पकड़ के जोड़ी पूछता और पकड़ पकड़ के ट्रक पर लोड किए जा रहे हैं। यकीन माने 30,000 रुपये देकर 2 जोड़ी का वो चला गया। अब ये पीछे पीछे वो मैंने एक 20 का इनको नहीं दिया, मैंने इनको 60 का एक नहीं दिया। उसने कहा इतने देने, चल भाग जा। और वो गाड़ी पर बैठ के यूं गया, उसके देखते देखते अब वो रो रहा है बैठ के, और उसका पार्टनर अंदर से आया, क्या हुआ है, कहता वो 1,20,000 की जोड़ी 30,000 रुपये दे गए। उसने उसको इतनी गालियां दी, इतनी गाली, वो तो वो पहले ही रहा था, ऊपर से गालियां भी पार्टनर की खाई। अब मेरी तरफ देख रहे थे, मैंने कहा देखो हम तुझे एक बकरे का 65,000 दे रहे थे, तुमने हमें नहीं दिया, अब 2:30 के बोले। तो ये इफरात व तफरीद दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से जुल्म है, ये नहीं होना। मुफ्ती साहब एक चीज़ और समझाइए, मैं अक्सर ये बात सुनता हूँ कि लोग कह देते हैं कि जी ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बहस करके लो, इतनी बहस कर। मैं चाहता हूँ आप इसको आज वाजे कीजिए ये अल्लाह के नबी क्या का बात ये मशहूर कर ये दी? बिल्कुल टोटल 100% गलत बात मशहूर की दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना मैंने अभी आपको आपके फरमान की सूरत में पेश किया है। जी। उसके अलावा मैं आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा खुद अपना उनका अमल बता देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से ऊँट लिया था। जब उसकी वापसी का वक़्त आया तो उतनी उम्र का ऊँट नहीं मिल रहा था। सहाबा कराम ने कहा आकर अल्लाह के नबी, जितनी उम्र का ऊँट, मतलब 2 साल का 3 साल का छोटी उम्र का ऊँट से लिया था उतना ही देना है उधार, लेकिन इससे बड़ी उम्र 4 साल 5 साल 6 साल का जवान मोटा ताज़ा ऊँट मिल रहा है जो महंगा है जी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको वही दे दो। और आपने फरमाया अहसनुकुम क़ज़ाअन, तुम में से बेहतरीन बंदा वो है जो अदायगी बेहतरीन तरीके से करता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर मामले में नरमी शफ़क़त के दाई हैं, शफ़क़त करने का हुक्म देते हैं। तो ये कौन सा तरीका है कि आप दुकानदार को रोने वाला कर दो, उसका जायज़ मुनाफा भी उसको ना दो बल्कि उससे छीन कर ले जाओ, ये गलत बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम हरगद ये नहीं है कि आप इतनी बात करो कि दुकानदार के दांतों तले पसीना आ जाए, नहीं, ये गलत बात है। कि जो इस तरह की बात हम मशहूर कर देते हैं दीन के हवाले से और ख़ास तौर पर सुन्नत के हवाले से, हमें बड़ा मोहतात रहना चाहिए। और मंडी में आप जाएंगे तो हर दूसरा बंदा ये बात करता हुआ आपको नज़र आएगा, इतनी बहस करें कि जी पसीना आ जाए, ये सुन्नत है। मुफ्ती साहब ने बता दिया, कहते यार बार्गेनिंग करो, ये सुन्नत है। ये सुन्नत। हर भाई कसाई साहब आपको क्या पता सुन्नत का, आप बेचने खड़े हो आप बेचो। तो इस तरह की बातें मशहूर कही हैं इन व्यापारी ज़रात ने भी, ये बात करना तो सुन्नत है जी। भाई आप सुन्नत के मुताबिक जायज़ रेट लो ना। आप क्यों एक बकरा जो 50,000 का है 60 का है लाख का, आप उसका 4 लाख क्यों मांग रहे हो? जी ठीक लें जी, दोनों तरफ से मामला होना चाहिए और इस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट में कि अशरा ज़ुल्हज्जा में करने के काम क्या हैं, इसको गौर से देखिएगा। अभी मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे साथ मौजूद रहे क़ारी यूसुफ़ अल-मशारी साहब। क़ारी साहब आपका आने का बहुत शुक्रिया। और मौजूद रहे डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। डॉक्टर साहब आपके भी आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, दोबारा हाजिर होंगे तो हम अपने टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जो कि है अशरा ज़ुल्हज्जा में करने के काम। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Ooh.